बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों। मुहर्रम उल हराम इस्लामी साल का पहला महीना है। इस महीने की 10 तारीख को यौम आशुरा कहते हैं। 10 मुहर्रम यानी यौम आशुरा को 3 काम जो हमें करना चाहिए, वो 3 काम कौन से हैं जो हर एक मुसलमान को करना ज़रूरी है, और 3 काम ऐसे हैं जो हर मुसलमान को नहीं करना है। तो आइए प्यारे दोस्तों जान लेते हैं वो 3 काम कौन कौन से हैं। लेकिन इससे पहले हम आपको आशुरा के दिन की फजीलत के बारे में बताएंगे, यानी आशुरा के दिन क्या क्या हुआ था। तारीख़ आलम में यह दिन बड़ा ही अहम दिन में शुमार किया जाता है। दुनिया के बड़े बड़े अहम वाक़ियात इसी दिन रूनुमा हुए। नंबर 1, आशुरा के दिन अल्लाह ने 7 आसमानों को पैदा किया। नंबर 2, आशुरा के दिन आसमान से पहली बारिश, पहली रहमत नाजिल हुई। नंबर 3, आशुरा के दिन अल्लाह ने कुर्सी और कलम को पैदा किया। नंबर 4, आशुरा के दिन अल्लाह ने पहाड़ों और समंदरों को पैदा किया। नंबर 5, आशुरा के दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई। नंबर 6, आशुरा के दिन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती किनारे लगी। नंबर 7, आशुरा के दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलीलुल्लाह का लक़ब अता किया गया। नंबर 8, आशुरा के दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर नारे नमरूद गुलजार हुई। नंबर 9, आशुरा के दिन हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट से निकले। नंबर 10, आशुरा के दिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बादशाहत मिली। नंबर 11, आशुरा के दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जादूगरों पर गालिब हुए। नंबर 12, आशुरा के दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल के लिए दरिया में रास्ता बनाया। नंबर 13, आशुरा के दिन ही फ़िरौन और उसका पूरा लश्कर डूबा। नंबर 14, आशुरा के दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। नंबर 15, आशुरा के दिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं से निकाला गया। नंबर 16, आशुरा के दिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम कैद से निकले। नंबर 17, आशुरा के दिन हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की आंखों की रोशनी वापस आई। नंबर 18, आशुरा के दिन हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की अपने बेटों से एक अरसे बाद मुलाकात हुई। नंबर 19, आशुरा के दिन हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को बीमारियों से शिफा मिली। नंबर 20, आशुरा के दिन हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को जन्नत की तरफ उठाया गया। नंबर 21, आशुरा के दिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान की तरफ उठाया गया। नंबर 22, आशुरा के दिन असहाबे कहफ करवटें बदलते हैं। आशुरा के दिन ही हम सब के प्यारे और हमारे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लाडले नवासे हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हुए। तो दोस्तों आइए अब जान लेते हैं 10 मुहर्रम यानी यौम आशुरा को 3 काम जो हमें करना चाहिए, वो 3 काम कौन कौन से हैं। तो आइए प्यारे दोस्तों जान लेते हैं वो 3 काम कौन कौन से हैं। नंबर 1, रोज़ा रखना। 10 मुहर्रम को रोज़ा रखने की बहुत ज़्यादा फजीलत अहादीस मुबारका में आई हुई है। प्यारे दोस्तों 10 मुहर्रम के रोज़े की बरकत से अल्लाह ताला हमारे 1 साल के सगीरा गुनाह माफ़ फरमा देता है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस रोज़े को रखने की तलकीन फरमाई है। हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुद 10 मुहर्रम को रोज़ा रखा करते थे। 10 मुहर्रम के रोज़े के साथ साथ हम या तो 9 को मिला ले या 11 को मिला ले। प्यारे दोस्तों पहला जो काम हमें करना है वो 10 मुहर्रम के दिन रोज़ा रखना है। नंबर 2, अल्लाह ताला से दुआ करनी है। प्यारे दोस्तों दुआ मोमिन का हथियार है। दोस्तों अगर देखा जाए तो 10 मुहर्रम के दिन अल्लाह ताला ने एक कौम की दुआ कबूल फरमाई थी और अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल फरमाई। प्यारे दोस्तों वैसे तो रोज़ाना अपने गुनाहों की अल्लाह ताला से माफ़ी मांगनी चाहिए, लेकिन ख़ास 10 मुहर्रम के दिन अगर आप दुआ मांगते हैं, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं, अपने गुनाहों की माफ़ी अल्लाह ताला से मांगते हैं, तो अल्लाह ताला आपकी दुआएं कबूल फरमाएगा, आपके गुनाहों को माफ़ फरमाएगा, आपको माफ़ फरमाएगा। तो आप ये मान लीजिए कि ये तौबा के कबूल होने का भी दिन है। और अगर आप इस दिन
یعنی 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں اور افطاری کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو اس وقت ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ آپ اس وقت ضرور دعا مانگے اور ہر فرض نماز کے بعد ہمیں خاص طور سے دعا کرنی چاہیے۔ نمبر 3، خوب صدقہ اور خیرات کرنا چاہیے۔ پیارے دوستو، صدقہ ہر بلا کو ٹال دیتا ہے۔ صدقہ ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے آدمی کی پریشانی دور ہوتی ہے، مصیبت ختم ہوتی ہے۔ سب سے بہتر صدقہ مال کا صدقہ ہے۔ اللہ کی خوشی اور اللہ سے قریب ہونے کے لیے نیک اور اچھا کام کرنے کا نام صدقہ ہے۔ لیکن صدقہ کا مطلب عام طور پر یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں مانگنے والوں غریبوں اور فقیروں پر اپنے مال اور دولت کو خرچ کرنے کا نام صدقہ ہے، اسے صدقہ کہتے ہیں۔ اور اپنے گھر والوں پر اس دن خاص طور پر خرچ کرنا ہے۔ اگر آپ اس دن افطار کرتے ہو تو اپنے دسترخوان پر زیادہ سے زیادہ پکوان بنائیں اور افطاری کے لیے لوگوں کو بلائے، دعوت دے۔ حدیث شریف سے معلوم چلتا ہے کہ جو شخص 10 محرم کے دن اپنا دسترخوان وسیع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پورے سال اس کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس چیز کا مشاہدہ کیا کہ کئی سال ہم نے دسترخوان کو 10 محرم کے دن وسیع کیا، لوگوں کو افطار کرایا، غریبوں کو کھانا کھلایا، اللہ تعالیٰ نے پورے سال ہماری رزق میں برکت فرمائی۔ تو پیارے دوستو، یہ 3 کام ہیں جو 10 محرم کے دن ضرور کرنا چاہیے۔ دوستو آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں 3 کام کون سے ہیں جو 10 محرم کے دن نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 1، نماز نہیں چھوڑنی چاہیے۔ نماز تو ہر حال میں فرض ہے، تو نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے، تو نماز کو کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ نمبر 2، شریعت کے خلاف کوئی کام نہیں کرنا چاہیے۔ بہت سے لوگ ڈھول بجاتے ہیں، ڈی جے میں گانے بجاتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں حرام ہیں۔ اس کا اور اسلام کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے، تو شریعت کے خلاف کوئی بھی کام نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ 10 محرم کا دن بہت ہی برکت اور فضیلت والا ہے۔ نمبر 3، کھانا برباد نہیں کرنا ہے۔ بہت سے لوگ 10 محرم کے دن لنگر لگاتے ہیں، کھانا بناتے ہیں تاکہ لوگوں کو کھلا سکے، ثواب حاصل کر سکے، اللہ کو راضی کر سکے، تو ٹھیک بات ہے، لیکن کھانے کی بربادی نہ کرے، رزق کی بے حرمتی نہ کرے۔ میرے دوستو، یہ تھے وہ 3 کام جو 10 محرم کو نہیں کرنے چاہیے۔ 10 محرم میں دعا کا قبول ہونا اور گناہوں اور خطاؤں کا معاف ہونا ثابت ہے، کیونکہ اس دن کئی بڑے بڑے نبیوں کی دعا اور توبہ قبول ہوئی تھی۔ اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی تھی، جن کے احترام میں نبی نے عاشورہ کا روزہ رکھا تھا۔ یوم عاشورہ کو آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تھی۔ 10 محرم کا وہی دن تھا جس دن نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تھا۔ اسی دن ابراہیم علیہ السلام آتش نمرود سے باہر نکلے تھے۔ عاشورہ کے دن ہی ہمارے نبی کے نواسے اور شیر خدا کے بیٹے امام حسین نے اسلام کی خاطر شہادت پائی تھی۔ 10 محرم کے دن ہی قیامت آئے گی۔ اس دن کو غم کا دن بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس دن ہمارے نبی کے نواسے امام حسین نے کربلا کے میدان میں شہادت پائی تھی۔ اس بابرکت دن کی فضیلت کئی زیادہ ہے جسے ہم بیان نہیں کر سکتے۔ تو آئیے اب ہم ان فضیلتوں کو اور تفصیل سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ دعائیں تو قبول ہوگی ہی۔ 10 محرم کا دن بہت ہی فضیلت والا ہوتا ہے، اور اس دن سب سے بڑی فضیلت ہے دعاؤں کا قبول ہونا۔ 10 محرم کا ہی وہ دن تھا جس دن کئی نبیوں کی دعائیں قبول ہوئی تھی۔ اسی لیے آپ بھی اس رحمت اور فضیلت والے دن کو اللہ سے خوب رو رو کر دعائیں مانگے، توبہ قبول ہوگی۔ گناہ تو ہم سب کرتے ہیں، لیکن جو شخص گناہوں سے توبہ کرتا ہے اللہ کو وہ سب سے زیادہ پسند ہوتا ہے۔ 10 محرم کا وہی دن تھا جس دن آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تھی۔ اسی لیے آپ بھی 10 محرم کے دن اللہ سے اپنے تمام گناہوں کے لیے معافی مانگے اور ہر گناہ سے توبہ کرے، روزی میں برکت ہوگی۔ کئی اسلامی کتابوں میں آتا ہے کہ 10 محرم کے روز جو بھی شخص اپنے گھر والوں کو اچھا اور عمدہ کھانا کھلاتا ہے تو سال بھر کے لیے اس شخص کی روزی میں برکت دے دی جاتی ہے۔ ایسے میں کئی کتابوں میں یہ بھی آیا ہے کہ اگر عاشورہ کے دن کسی غریب کو بھرپیٹ کھانا کھلایا جائے تو اس سے بھی روزی میں برکت ہوتی ہے۔ اس دن روزہ رکھنے سے ڈھیروں ثواب حاصل ہوگا۔ 10 محرم کے دن روزہ رکھنے سے ڈھیروں ثواب حاصل ہوتا ہے، کیونکہ رمضان المبارک کے روزے کے بعد
سب سے زیادہ فضیلت والے روزے 10 محرم کے ہی ہیں، تو آپ پورے محرم کے مہینے میں روزے رکھ سکتے ہیں، لیکن 9-10 محرم کا روزہ سب سے زیادہ اہمیت اور فضیلت رکھتا ہے۔ اس دن نفل نماز پڑھنے سے خوب نیکیاں ملے گی۔ عاشورہ کے دن کی جانے والی سب سے افضل عبادتوں میں 10 محرم کی نفل نماز کا ثواب سب سے زیادہ ہے۔ اس دن نماز ادا کرنے سے ڈھیروں ثواب اور نیکیاں حاصل ہوگی۔ یہ کافی لوگ جاننا چاہتے تھے تاکہ وہ بھی محرم کے بابرکت مہینے میں اللہ کی عبادت کر کے ڈھیروں اجر و ثواب حاصل کر سکے۔ اسلام کے 4 سب سے اہم اور افضل مہینوں میں سے ایک محرم الحرام کا مبارک مہینہ بھی شامل ہے، جس کی فضیلت عام مہینوں کے مقابلے کئی زیادہ ہے۔ محرم میں گناہوں کا معاف ہونا، ڈھیروں ثواب حاصل ہونا، ہزاروں نیکیاں ملنا اور دعاؤں کا قبول ہونا بھی شامل ہے۔ محرم کے مہینے میں دعائیں قبول ہوتی ہے کیونکہ اس مہینے میں کئی بڑے نبیوں کی دعائیں اور توبہ قبول ہوئی، جس میں آدم علیہ السلام سے لے کر موسیٰ علیہ السلام تک شامل ہے۔ محرم میں قرآن کی افضل سورتوں، آیتوں اور دعاؤں کو پڑھنا چاہیے۔ ساتھ ہی ساتھ نفل نمازوں کو ادا کر کے آپ اس بابرکت مہینے کی فضیلتوں کو حاصل کر سکتے ہیں۔ یوں تو ایسی بہت سی عبادتیں اور دعائیں وغیرہ موجود ہیں جنہیں آپ محرم کے مہینے میں پڑھ سکتے ہیں۔ چلیے چند افضل عبادتوں کو جان لیتے ہیں جن کو پڑھنے سے کافی زیادہ ثواب حاصل ہوتا ہے۔ تو عاشورہ کی نماز پڑھے، تہجد کی نماز پڑھے، صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھے، تلاوت قرآن کرے، سورہ یاسین کی تلاوت کرے، سورہ ملک پڑھے، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں ضرور پڑھے، جمعے کے دن سورہ جمعہ پڑھے، مغرب کی نماز کے بعد سورہ مزمل پڑھے، آیت الکرسی کا ورد کرے، درود شریف کا ورد زیادہ سے زیادہ کرے۔ تو دوستو یہ تھی کچھ قرآن مجید کی سورتیں، آیتیں اور افضل نمازیں جن کو ادا کرنا اور محرم کے مہینے میں پڑھنا مستحب مانا جاتا ہے۔ تو دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کے اس ویڈیو میں ہم نے جو بتایا وہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آتا ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ میں اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل نور حدیث کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور دبا دے۔ ہم ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔